नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना 10वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप देखें कि कितने थोड़े से दिन गुजरे और हमने एक क्वार्टर कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पारा नंबर 9 जो हमने कल कवर किया था उसका रीकैप देख लेते हैं। कौम शोएब के सरदारों का तकब्बुर और उनका अंजाम, जो हमने सूरत आराफ स्टार्ट की हुई थी। अल्लाह की किसी कौम को अजाब देने से पहले की सुन्नत क्या होती है, उसके बारे में हमने जाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत फिरौन तागूत का नुमाइंदा होने की अलामत था और रहती दुनिया तक रहेगा। बनी इसराइल पर जो उसने जुल्म किए, फिर अल्लाह ताला का फैसला आया, मजलूमों को इक़्तिदार मिल गया और फिर उनकी आजमाइश शुरू हो गई कि जिनको इक़्तिदार मिलता है अल्लाह ताला उनको भी आजमाते हैं कि तुम क्या करते हो जमीन में। फिर बनी इसराइल की एहसान फरामोशियां नजर आनी शुरू हो गई। जब उनकी बारी आई, अल्लाह ताला ने जब उनको आजमाना शुरू किया, शिर्क का इर्तिकाब तक उनसे हुआ। तूर पर इनसे किया गया अहद और उस अहद में आखिरी नबी की पैरवी से उनकी फलाह को मशरूत किया गया। अहद अलस्त के बारे में हमने पढ़ा। सूरतुल अनफाल कल हमने स्टार्ट की थी। हकीकी मोमिनों की निशानियां, इसके बारे में ये था कि वो जंग बदर के बैकड्रॉप में हमने उसका पस मंजर देखा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत, और उसी के सिलसिले में जो जो स्टेज आई जिसमें ये जंगें शुरू हुई, यानी गजवात का आगाज हुआ। फिर ये है कि जो सूरत अनफाल का जो स्टार्ट था वो तो गनीमत के मसले पे हुआ था, जिसमें मुसलमानों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो उसको वहां पे डिस्कस करके फिर वो बात छोड़ दी गई, और उसके बाद ये है कि मोमिनों की निशानियां अल्लाह ताला ने बताई जो मोमिनीन हक़्क़ा हैं। और फिर कहा कि आपस के ताल्लुकात को ठीक रखो। जंग बदर में अल्लाह ताला की गैबी मदद, ये कुफारे मक्का को अजाब की पहली किस्त थी। फिर कुरैश को फाइनल अल्टीमेटम और ईमान लाने की फाइनली दावत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अतात पर जोर और बहुत ज्यादा ताकीद। काबा की तवल्लियत पर मुशरिकों का कोई हक नहीं। अल्लाह के रास्ते में जंग करनी है जब तक फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपना 10वां पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसह فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत नंबर 41 है सूरतुल अनफाल। कल जिस मैटर के साथ सूरतुल अनफाल का स्टार्ट हुआ था वो ये था कि माले गनीमत पे जो मुसलमानों के दरमियान में आर्ग्यूमेंट हो गया था, क्योंकि ये पहला मारका था इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों का। तो अब ये है कि उनको नहीं मालूम था कि माले गनीमत की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है। तो उस वक्त जो आर्ग्यूमेंट हुआ, अल्लाह ताला ने वहां पे तो हुक्म दे दिया कि मुसलमानों तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। और ये क्यों कहा? क्योंकि मुसलमानों को मालूम हो कि ये फी सबीलिल्लाह जब किताल होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव माल हासिल करना नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए की जाती है। लेकिन अब यहाँ से जो मजमून वहीं से दोबारा जुड़ेगा और अब मुसलमानों को गनीमत की तकसीम का उसूल दिया जा रहा है। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ माले गनीमत तुमने हासिल किया है, गनीमत माले गनीमत क्या होता है? वो सामान जो जीत की सूरत में, दुश्मन का वो सामान जो जंग में जीत की सूरत में मुसलमानों के हाथ लगे। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ माले गनीमत तुमने हासिल किया है उसका पांचवा हिस्सा अल्लाह और इसके रसूल और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए। यानी माले गनीमत के 5 हिस्से करने हैं और उसमें पांचवा हिस्सा, और जिसको खुम्स कहा जाता है, खुम्स, माले खुम्स, इसको किसके लिए अल्लाह ताला ने रखा? अल्लाह, उसके रसूल, रिश्तेदार, अल्लाह के रसूल के रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों के लिए। यानी
یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ ان کو، ان کی فیملی کو، ان کے رشتہ داروں کو اور باقی ویلفیئر کے کاموں میں، وہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں وہ خرچ ہوگا۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پیچھے جو چار حصے رہ گئے اس کی تفصیل یہاں نہیں آئی، لیکن وہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے مل جاتی ہے، اس کا حوالہ۔ رخسانہ باجی مائک آف کیجیے۔ اور وہ یہ ہے کہ جو چار حصے بچیں گے اس میں تین حصے اس فوجی کو ملیں گے جو اپنا جانور ساتھ لے کے جاتا تھا، اونٹ یا پھر گھوڑا۔ اور وہ تین حصے اس لیے تھے کیونکہ اس کو اپنے جانور کا، اس کی خوراک کا، اس کی مینٹیننس کا دھیان خود رکھنا ہوتا تھا۔ اور جو پیادہ فوجی ہوتا تھا اس کا پھر ایک حصہ ہوتا تھا، تو یہ چار اور پلس ون خمس نکال کے پورے پانچ حصے ہو گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، یعنی یہ جنگ بدر کا نقشہ ہے، جو اس کی جو میدان بدر تھا اس کی تصویر ہے۔ اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، یعنی قافلہ جو ہے وہ ساحل کی طرف سے گزر گیا تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان میں مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی زندہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام، اور ہلاک ہونے سے مراد ہے کفر۔ تو دلیل روشن کیا ہے کہ اللہ کی نصرت اور اسلام کے ساتھ رہے، یعنی یہ ہے کہ حق کا حق واضح ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملہ میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کے مدینہ سے نکل رہے تھے، یا پھر راستے میں ہی کسی منظر پر تھے، تو یعنی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قریش کتنا لشکر لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن اتنی فاسٹ تو تھی نہیں۔ تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ لشکر دکھایا گیا، اور جو منظر آپ کے سامنے اس وقت پیش کیا گیا اس سے آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ 44۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ تاکہ دونوں کو یہ پتا ہو، دونوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ وہ کم ہے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کم ہے، تاکہ کوئی برابری کی ٹکر ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہم زیادہ ہیں اور وہ کم ہیں، اور مقابلہ برابری کا ہو تاکہ حق اور باطل صاف ہو جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ ایک تو جنگی اصول کے جنگ میں اگر تمہارا مقابلہ ہو، یہ ویسے ہے کہ کوئی بھی ٹاسک جنرلی اگر ہم اس کو اپلائی کریں کہ کوئی بھی ٹاسک جماعتی زندگی میں یا ایک ٹیم کی طرح اگر تم لوگوں نے کرنا ہے تو اس میں کیا کرنا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ استقامت دکھانی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ثابت قدم ہو، استقامت دکھاؤ، مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اس پر توکل کرو، اسی کی خاطر تو تم یہ کام کر رہے ہو، اس کی خاطر کر رہے ہو تو تمہیں مستقل مزاجی بھی آئے گی۔ پھر یہ ہے کہ لیڈر کی اطاعت کرو، جو بھی اب یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، لیڈر کی اطاعت ضروری ہے۔ آپس میں ٹیم کا اتفاق رہے، پتہ چلے وہ لڑ لڑ کے الگ ہو رہے ہیں، کسی سے پھٹ رہے ہیں، یہ نہیں، یہ اس سے کیا ہوگا؟ اتحاد ٹوٹے گا، ناکام صحیح ہوگا، اور باہر کے لوگوں کو بھی، جو دشمن ہیں ان کو بھی امپریشن یہی جائے گا کہ یہ لوگ کمزور ہیں۔ پھر یہ ہے کہ صبر کی بات کی ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ غصہ یا جذباتی کیفیت کا شکار نہ ہو، کیونکہ جب بہت سارے لوگ آپس میں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا الگ پوٹینشل ہوتا ہے،
ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، پھر سب لوگوں کے پوٹینشیل کو ایک جگہ پر جمع کر کے ایک کاز کے لیے کام کرنا، اور ان سب سے کام لینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا کبھی گروپ میں کام کرنے کا تجربہ ہوا ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے۔ اینی وے، اس کے بعد یہ ہے کہ مشکل وقت آ جائے تو حوصلہ، اور نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ دنیا کی شہرت تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا مقصد چونکہ تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو، کیونکہ ایمان، ایمان اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے مخاطب کیا گیا، اس لیے دنیا کی شہرت کی، دنیا کی شہرت کیا ہوگا؟ دکھاوا، تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، تو یہ تمہارا مسلمانوں تمہارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی نا، ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ یہ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے ابو جہل کی۔ ابو جہل جب نکلا تھا اپنا لشکر لے کے 1000 کا، تو وہ بہت ہی زیادہ تنطرے کے ساتھ نکلا تھا، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلا تھا، اور وہ بڑے اعلانات ہو رہے تھے کہ ہم تو جیت کے ہی واپس آئیں گے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اور ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھیر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ ہوا کیا تھا کہ شیطان انسانی روپ میں قریش کے پاس گیا تھا، جنگ بدر کی جب تیاری ہو رہی تھی تو انسانی روپ میں یہ قریش کے پاس گیا، اور وہ بنو بکر کا سردار بن کے گیا۔ بنو بکر وہ قبیلہ تھا جو قریش کا دشمن تھا۔ اب دشمن قبیلے کا سردار اگر آ کر یہ کہے کہ یار تم بڑا ہی زبردست کام کر رہے ہو، تو پیٹ ٹھونکے، تو بندہ اور بھی کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یار واقعی ہم دشمن بھی تعریف کر رہے ہیں، یہ تو بڑا ہی پکا کام ہے، اور اس کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، تو قریش بڑے مطمئن ہو گئے۔ مگر ہوا کیا؟ جب جنگ میں آیا ہے تو بھاگنے لگ پڑا۔ لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں آپ صاحب؟ تو وہ کہتا ہے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے کیا؟ اس کو فرشتے نظر آ گئے تھے نا۔ کہتا ہے آگے سے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس طریقے سے شیطان کا دیکھیں، پہلے اکساتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ انسان بے بس ہو گئے ہیں تو پھر بھاگ نکلتا ہے، اور اس کی چال اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا کہ کمزور ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں منافقین؟ یہ ہیں مکہ، سوری مدینہ میں جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کو خبر ملی کہ جنگ ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے یہی باتیں کرنی شروع کی کہ یہ جو ہیں چھوٹی سی جماعت ہے، اور یہ ٹکرانے کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ قریش کے ساتھ۔ تو اتنی زیادہ نا ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ قریش کے ساتھ ٹکرانے جا رہے ہیں، نیا نیا دین ہے، یہ بالکل بھی عقل سے کام نہیں لے رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں کون سا اصول پڑھا تھا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل جماعت کثیر تعداد پہ غالب آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد نیک تھا، اور انہوں نے اللہ کے بھروسے پر کام کیا، خود کام کیا، اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو اب دیکھیے کہ یہی والی چیز یہاں پہ بھی ایکسپلین ہو رہی ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے۔ مقتول کافر کون؟ وہ جو بدن میں مارے گئے۔ وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے تھے لو اب جلنے کی سزا کا مزہ بھگتو، یعنی کہ موت کے ساتھ ہی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تم نے اپنے ہاتھوں سے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کیسے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اللہ نے تو تمہیں ہدایت بھیجی تھی، اپنا رسول تمہارے اندر نازل کیا تھا، وہ تمہیں اپنی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا تھا، تمہارا تزکیہ کرتا تھا، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے وہی راہ اختیار کی جس پر تم اکڑے ہوئے تھے، اور تم تکبر کی وجہ سے تم نے دین کو قبول نہیں کیا، دین حق کو قبول نہیں کیا، اور تم اپنے ہی شرک میں خوش رہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو اب تمہارا انجام ہو رہا ہے یہ تو تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا۔ کدابی آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور اس سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ آل فرعون یعنی قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے ساتھ کمپیئر کیا ہے یہاں پہ۔ اور کیوں کمپیئر کیا ہے؟ دیکھیں، فرعون کا جو کردار تھا وہ ابھی کون نبھا رہا ہے؟ اہل مکہ۔ پھر فرعون کے پاس یا آل فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اہل مکہ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا۔ انہوں نے بھی انکار کیا، اہل مکہ نے تکبر کیا، ان تکبر کی وجہ سے انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ تو ان کو بھی عذاب کی تنبیہ دی گئی تھی،
اور یہاں پہ، اور پھر عذاب آ گیا ڈبونے کا، اور یہاں پہ جو ہے عذاب کی پہلی قسط ان کو وصول ہو رہی ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اسی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل سے اس کو بدل نہیں دیتی۔ یعنی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت اور رسول اور قرآن کی نعمت، تو اس کا انکار کیا ہے؟ ناشکری۔ تو جب انسان ناشکری کا رویہ اختیار کرے اس نعمت کو لے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب کے اوپر عمل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ شکر گزاری تو دیکھیں، کوئی بھی گفٹ دے نا، اس کو ہم تھینک یو کہہ دیں اور اس گفٹ کو اٹھا کے کہیں پھینک دیں، تو یہ شکر گزاری کا حق نہیں ہے جو ہم نے ادا کیا، تھینک یو کہنے کا حق نہیں ادا کیا۔ تو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی اور ہم نے اس کو اٹھا کے الماریوں کے پیچھے پھینک دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس اس نعمت کو کفران نعمت میں بدل دیا۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا۔ یعنی دنیا تو ان کو بہت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نعمت بھی بھیجی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے اہل مکہ کو دی ہے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یعنی رسول کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر بھی نہیں مانے، سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ان کی زبان مبارک سے قرآن سنا کرتے تھے۔ ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا بھی خدا کا خوف نہیں کرتے۔ یہاں پر جو اشارہ عام طور پر نظر آ رہا ہے وہ ہے یہود کی طرف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد یہود کے ساتھ معاہدے کیے تھے، میثاق مدینہ، اور ان کے ساتھ الگ سے کیا تھا اور باقی قبائل کے ساتھ الگ سے کیا تھا۔ اس کے باوجود یہ ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت میں ہی سرگرم رہے، اور جب جیسے ہی جنگ بدر ختم ہوئی اور یہ لوگ واپس پلٹے تو ان لوگوں نے قریش کو انتقام کے لیے بھڑکانا بھی شروع کر دیا۔ اور ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا نا وہ یہ تھا کہ کیونکہ تین قبائل تھے یہود کے مدینہ میں جو رہتے تھے، تو جو ان کے ساتھ پیکٹ سائن ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ مدینہ کا جب ڈیفنس کا موقع آئے گا تو ہم سارے مل کے مدینہ کا جوائنٹ ڈیفنس کریں گے، مل کے اس کی حفاظت کریں گے باہر کے دشمن سے۔ اور باہر کے دشمن سے جب حفاظت کریں گے اس کا مطلب ہے ہم نے اندر خانہ باہر کے دشمن کی مدد نہیں کرنی، مگر یہودیوں نے جتنی بھی شکیں تھیں اس معاہدے کی سب کو ایک ایک کر کے توڑا۔ اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے وہ قریشی مکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں پہ سازشیں بھی کی ان کے ساتھ مل کے۔ پھر اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ یعنی اگر معاہدہ کے بعد وہ خلاف ورزی کریں تو مسلمانوں کو بھی پھر معاہدے کا پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر ان سے جنگ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کریں گے جیسے یہود کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کیا کہ معاہدہ بھی کر لیا، اس کو توڑ بھی دیا، بتایا بھی نہیں مسلمانوں کو، اور اندر اندر مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے رہے۔ لیکن مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے معاہدہ جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ توڑ دیا ہے، تو تم نے ویسا نہیں کرنا جیسے انہوں نے کیا کہ چپ چپیتے شروع ہو جاؤ، نہیں، تم نے اعلانیہ ان کو بتانا ہے کہ سنس آپ نے معاہدے کا خیال نہیں کیا اس لیے ہم بھی اس کو توڑ رہے ہیں، تو بس کھلم کھلا جنگ ہوگی پھر۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کے اوپر تمہیں پتہ چل جائے کہ کوئی خیانت کر رہا ہے معاہدہ کرنے کے باوجود، تو پھر اس کا مطلب ہے معاہدہ ختم ہو گیا، لیکن تم اعلان کرو کہ ہماری طرف سے معاہدہ ختم ہو گیا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو کون ہرا سکتا ہے ویسے بھی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اور تم جہاں تک تمہارا بس چلے، یعنی مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے، جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے جو ضرورت کے وقت جنگی کاروائیوں میں حصہ لے سکے۔ ایسا نہ ہو کہ خطرہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جاؤ، ہو جائے جنگ مسلط ہو جائے اور تم گھبراہٹ میں جلدی جلدی لوگوں کو بھرتی کر رہے ہو اور کلیکشنز کر رہے ہو کہ ہم نے سامان خریدنا ہے، اور اس صورت میں کیا ہوگا کہ اتنی دیر میں دشمن اپنا کام بھی پورا کر جائے۔ تو پہلے سے تیار ہو، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ صرف جنگی تیاری کی بات نہیں ہے، یہ اکنامک پروگرس کی بھی بات ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا گھوڑوں کا رسالہ تیار کرو،
ठीक है। हथियार इकट्ठे करो। हथियार, अब हथियार कैसे इकट्ठे करें? इसका मतलब है मुसलमानों तुम्हें हथियार बनाने भी हैं, तो तुम क्या करो, स्किल्स भी डेवलप करो, उसकी फैक्ट्रियां लगाओ और उसमें लोगों को काम दो, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फिर घोड़ों का रसाला, घोड़े जो है वो महंगी चीज है, जाहिर है वो जब वो आएंगे तो उनको लुक आफ्टर भी तुमने करना है। लुक आफ्टर करोगे तो उसमें भी लोगों को वो रोजगार के मौके मुयसर आएंगे। और यानी तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ साथ में होगी, और साथ साथ में तुम्हारी ये अस्करी तैयारी भी हो जाएगी। और देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज हमारा जो हाल है, जिस कंडीशन पे हम पहुंचे हुए हैं, वो इसी वजह से है कि हम इकोनॉमी में भी पीछे हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं, हम एजुकेशन में भी पीछे हैं, हम कोई किसी चीज पे तवज्जो नहीं दी। तो आखिरकार ये हालत हो गई। और जिन जो अकवाम हम पे भारी है, छाई हुई है, आप उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देख लें, उनकी बाकी चीजों की, उनकी आईटी इंडस्ट्रीज को देख लें, बाकी उनकी तरक्कियों को देख लें, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। ताकि इसके जरिए से अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे दुश्मनों को खौफजदा करो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह ताला जानता है। वो सूरह आले इमरान की जो आखिरी आयत थी ना, 3 हदायत दी गई थी, इस्बिरु व साबिरु व राबितु। ठीक है। तो वो बिल्कुल वैसे ही एक नक्शा हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अल्लाह की राह में जो जो कुछ तुम खर्च करोगे, इसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा। यानी जाहिर है कि इस काम के करने में कलेक्शंस और मुसलमानों के सदकात तो इस्तेमाल होंगे, तो उसकी बात हो रही है। और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म नहीं होगा। तो जंग में इंफाक और अल्लाह को कर्ज हसना देने के मुतरादिफ है। कर्ज हसना की वीडियो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व इन जनहू लिस्सल्मी फजनह लहा व तवक्कल अल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम 61। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सुलह की तरफ माइल हो तो तुम भी इनके साथ आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से मोमिनों के जरिए से तुम्हारी तायीद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पे ये है कि क्योंकि हमारा दीन ये नहीं कहता कि बस जंगें ही करनी है, नहीं। हाँ, बेसिकली तो ये है कि दीन अमन कायम करने के लिए दुनिया में आया है। ये जो जंगें होती भी है ना, वो इसी पर्पस के लिए होती हैं कि अमन कायम किया जाए। देखिए, डाकुओं को, अगर डाकू वैसे मान जाए या जुल्म करने वाला वैसे जुल्म से बाज आ जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन सारे तो नहीं बाज आते, फिर क्या, इनका जवाब पत्थर से देना पड़ता है। और आपको पता है कि हम भी जब बीमार हो जाते हैं तो सारी दवाइयां डिस्प्रिन से नहीं क्योर होती, मुख्तलिफ दवाइयों के लिए, कुछ के लिए ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी भी होती। सो अल्लाह ताला ने एक तो ये बात अल्लाह ने की कि अगर वो दुश्मन तुमसे अमन करना चाहता है, सुलह करना चाहता है, तो तुम भी यही करो। और तवक्कुल क्यों की बात क्यों की है? कि दिल में ख्याल आ सकता है ना, यार हो सकता है ये हमसे इसलिए दोस्ती कर रहे हों या सुलह कर रहे हों कि ये उनकी कोई चाल हो सकती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हो सकता है वो उनकी चाल हो, लेकिन तुमने जाहिर पे मामला करना है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने जाहिर पे मामला किया तो अल्लाह है तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी नुसरत के लिए है। और अल्लाह ताला यहाँ पे क्या एक बात, एक एहसान याद करवा रहे हैं कि तुम रुए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल नहीं जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह ही है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े, यकीनन वो बड़ा जबरदस्त और दाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरोकार अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह ही काफी है। सो जो आपस की मोहब्बत होती है ना, वो माल से नहीं आती। जैसे हमने पहले पढ़ा था क्या, कि अल्लाह को थाम लो। फिर अल्लाह ने कहा था अल्लाह को थामने का तरीका क्या, उसकी रस्सी को थाम लो। और वहां पे भी औस और खजरज का जो रेफरेंस आया था उसमें यही बात हुई थी सूरत आल इमरान में, कि अल्लाह की रस्सी को जब सब थामते हैं ना, तो वो बिल्कुल एक लड़ी में जैसे मोती पिरोए जाते हैं ना, सांसें पिरोए जाते हैं और इत्तेहाद आ जाता है। और वो कुरान ही है, वो दीन ही है जो हमें एक कॉमन पॉइंट पे ले आता है और वही इत्तेहाद पैदा करता है। वरना जितनी मर्जी दौलत खर्च कर ले, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना मुमकिन नहीं होता। या अय्युहन नबी हर्रिदिल मोमिनीना अलल क़िताल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग के लिए उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों, साबिर का मतलब क्या है? साबित साबित करनी दिखाने वाले। 20 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे। और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो मुनकरीन हक में से 1000 आदमियों पर गालिब आ जाएंगे। यानी रेशो क्या है कि मुसलमान एक कुफार के 10 के बराबर है, उनसे मुकाबला करने के लिए काफी है। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं। शर्त क्या है? एक तो ईमान, मोमिनों को जंग के लिए उभारो, और दूसरी बात की इस्तकामत। और इस्तकामत तभी आएगी जब उनको मालूम होगा कि हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब ये तो हुक्म आ गया पहले, लेकिन ये है कि क्योंकि लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लग पड़े थे जंग बदर के बाद, इसमें बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी थे जिनकी कोई तैयारी नहीं हुई भी थी। कुछ तो इसलिए भी दाखिल हो गए कि ये मुसलमान तो उभरती हुई ताकत है, तो चलो इनका साथ देना ठीक है। तो ये है कि उस तरीके से तैयारी फिर नहीं हुई, कुछ कमियां बेशियां होनी शुरू हो गई। तो अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हों तो वो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाएंगे। और अल्लाह उन लोगों के साथ है
جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی کہ اب 1:2 کا ریشو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ کم از کم اس ریشو کے ساتھ بھی اگر دشمن 100 کی تعداد میں اور تم 50 کی تعداد میں تو بھی تم انکار نہیں کر سکتے کہ ہم کم ہیں. نہیں، تمہیں تب بھی جنگ کرنی ہے ان کے ساتھ. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو جو کچھ تم نے مال حاصل کیا اسے کھاؤ، وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے نا، اس سے پہلے یعنی جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی جو جنگ کے متعلق ہی تھی. اس میں جنگ کی ابتدائی ہدایات دی گئی تھی. ان ہدایات میں یہ تھا کہ قیدیوں سے فائن وصول کرنے کی اجازت تو دی گئی تھی، لیکن شرط کیا بتائی گئی تھی کہ جب تم میدان جنگ میں دشمن کے سامنے آتے ہو پہلے اس کی طاقت کو کچلو. جب ان کی طاقت اچھی طرح کچل جائے، وہ ہتھیار پھینک دیں اپنے، تب تم قیدی پکڑو اور پھر جب تم ان سے فدیہ لو یا جو بھی کرو تو یہ تم کر سکتے ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دشمن کی طاقت کو پوری طرح سے نہ کچلو اور تمہیں قیدی پکڑنے کی فکر ہو جائے. اب اس میں دیکھیں 70 لوگ جو ہیں ان کے مارے گئے ہیں، 70 پکڑے گئے ہیں. آئے کتنے تھے؟ 1000. تو باقی کدھر گئے تھے؟ وہ بھاگ گئے تھے نا. تو مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے قیدی پکڑنے شروع کر دیے. تو اسی بات پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ آ رہی ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تم پہ ہدایات پہلے آ چکی تھی، تمہیں اسی کے مطابق جنگ میں اسی پالیسی کو اپنانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اب تم نے وہ کر لیا ہے، جنگ قیدی پکڑ لی ہے اب تم نے، اور جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا وہ حلال اور پاک ہے، اس کو کھاؤ. کیونکہ اس سے پہلے جو بنی اسرائیل تھی ان کے اوپر مال غنیمت کھانا حلال نہیں تھا. یا ایھا النبی قل لمن في أيديهم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیدیوں سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں کیونکہ فائن ان سے لیا گیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے دل میں خیر ہوگی تو خیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس دین میں واپس آ جاتے ہو، پلٹ آتے ہو، اس دین میں داخل ہو جاتے ہو اپنے دین کو چھوڑ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کمپنسیٹ کر دے گا. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تمہارے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے. تو ایک سیکنڈ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے تمہارے ساتھ جو خیانت پہلے کی تھی، یہ کون سی خیانت تھی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کا متولی بنایا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کا حق ادا کیا کیا انہوں نے؟ حضرت ابراہیم کی جو جو ملت تھی جس کے اوپر یہ رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ اسی کے مطابق چلے؟ نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ خیانت کی اس سے اور اس کعبہ کو بت خانہ بنا کے رکھ دیا. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين ابوا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے. کون؟ مہاجرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے. اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی انصار مدینہ، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں یعنی دوست ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے آئے نہیں، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں. یہ وہی بات ہے جو النساء میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ اپنے ذاتی اغراض کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، حالانکہ ہجرت کا حکم ہو چکا تھا. تو ولایت کا تعلق کن سے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دینی بھائی ہیں اصل میں. ہاں اگر وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو. یعنی گلوبل ریلیشنز میں اس کے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اگر وہ مدد مانگے، نہیں بھی ہجرت کر کے آئے، ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تم مدد کرو، کیونکہ تم ایک کامن پوائنٹ پہ ہو، تم بھی اللہ کو مانتے ہو وہ بھی اللہ کو مانتے. لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم کا حصہ بن چکے ہیں جن کے
جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر نہیں اب تم ان کی مدد کر سکتے. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا. یعنی اگر مدد مانگے تو مدد کرو کیونکہ اخوت کا رشتہ تو ہے. اگر وہ کسی ایسے ملک میں ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے تو پھر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے. یہ والے پوائنٹس ہیں یہاں پہ. جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی مومنون حقا کی ٹرم استعمال ہوئی تھی شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے مومنین جو سچے مومن ہیں ان کی خوبیاں گنوائی تھی. اور یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ مومنون حقا سے ہی کلام کا خاتمہ ہو رہا ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے یعنی جب ہجرت ہو گئی اس کے بعد پیچھے سے ایمان لائے اور پھر بھی انہوں نے ہجرت کی تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں. یعنی وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی مدد تو انصار نے بہت زیادہ کی ہے مسلمانوں کی. آپ کو پتہ ہے جو مواخات ہوا تھا اس میں بھائی بھائی بن گئے تھے وہ لوگ اور اپنی جائیدادوں میں سے اپنے مالوں میں سے آدھا آدھا حصہ انہوں نے مہاجرین کو دے دیا تھا. لیکن جو وراثت کا قانون ہے وہ وراثت میں شامل نہیں ہوں گے. وراثت کا قانون جو کہ سورۃ نساء میں اب سورۃ نساء تو خیر بعد میں آئے گی لیکن اس کا اشارہ تو پہلے کر دیا گیا کہ وہ جو قوانین ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو رحمی رشتوں کے ہوتے ہیں. ادروائز وہ دین کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہے ادروائز یہ والا ریلیشن شپ ہے. اگلی صورت ہے اسی گروپ کی آخری صورت سورۃ توبہ. یہ مدنی صورت ہے اور یہ نازل ہوئی ہے تقریباً آپ کہیں کہ 2 سال کر سکتے ہیں. 8 ہجری میں بھی کچھ آیات اس کی نازل ہوئی ہیں اور 9 ہجری میں بھی اس کی کچھ آیات نازل ہوئی. اور یہ جیسے پہلے بتایا تھا کہ عذاب کی دوسری قسط ہے جو اہل مکہ کو ملی ہے. 9 ہجری کے حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا تھا. اپنی جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا کہ وہ مسلمانوں کے امام ہوں گے انہوں نے حج کروائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اہل ایمان کو لے کر نکل گئے تو پیچھے سے یہ جو پہلا رکوع ہے نا آیات کا جو بھی ہم پڑھیں گے وہ نازل ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو کہ ان کے رشتہ دار تھے اپنے چچا زاد بھائی تھے ان کو وہ آیات دے کر بھیجا کہ ان کو آپ نے یوم عرفہ کے دن سب کے سامنے ان آیات کو پڑھ دینا ہے. اس وقت تک جو حج تھا وہ کمبائن تھا وہ انہی طریقوں پہ ہو رہا تھا. یعنی جو مشرکین بھی اس میں شامل ہوتے تھے اور وہ جو اپنے ریچولز کرتے تھے وہ ابھی تک وہی کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد یہ اعلان ہو گیا ان آیات کے بعد کہ مشرکین اب حج نہیں کر سکیں گے اور وہ جو طریقے وغیرہ انہوں نے ایجاد کیے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے. اور دوسری بات ہے کہ یہ بڑی سخت آیات ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرے عذاب کی قسط کے قائم مقام ہیں. اور ہم ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان برات کر دیا ہے ان لوگوں سے جو مشرکین مکہ ہیں. اور دوسری بات اہم کہ اس سورت کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں رکھی گئی. اور حضرت علی کا ایک قول ہے کہ بسم اللہ میں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور یہ سورت تو ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے. تو اس کے درمیان میں اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یہ پہلی اس کی آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سارے معاہدے جو مسلمانوں نے مشرکوں کے ساتھ کر رکھے تھے یہ وہ معاہدے تھے جن کی کوئی میعاد مکمل متعین نہیں ہوئی بھی تھی. وہ سارے معاہدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابالش ہو گئے وہ ٹوٹ گئے. اور ان کو مہلت کتنی ملی ہے اہل مکہ کو کہ اب تم 4 مہینے چل پھر لو. یعنی اس زمین پہ اس عرب کی زمین پہ اب تم صرف 4 مہینے رہ سکتے ہو. اسلام لے آؤ تو ٹھیک ہے نہیں لے کے رہو گے تو تمہیں قتل کیا جائے. اور اس میں ایک حکم امپلائڈ یہ ہے کہ ورنہ یہ سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پہلے ہمیں سورۃ التوبہ کا سٹرکچر ڈسکس کرنا ہوگا کیونکہ یہ ضروری ہے کیونکہ اس میں 2 طرح کے نا معاملات جو ہیں وہ مکس چل رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل 16 رکوع ہیں اس کے اور 2 بڑے حصے ہیں. پہلے حصے میں 5 رکوع ہیں اور اس کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ پہلا رکوع 9 ہجری میں نازل ہوا
جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور اس میں یہ اعلان برات ہے جو حضرت علی نے اعلان کرنا ہے جا کے۔ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہوگا وہ 8 ہجری سے پہلے نازل ہوا ہے، اور اس کی اہمیت کیوں ہے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، تو فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی ہے ان 2 رکوعوں میں۔ پھر اس کے بعد چوتھا اور پانچواں رکوع جب آئے گا تو وہ پھر پہلے رکوع سے اس کا مضمون جڑ جائے گا، یعنی اعلان برات سے۔ جو دوسرا حصہ ہوگا اس کا، اس میں چھٹے سے لے کے 11 تک رکوع ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ وہ غزوہ تبوک ہے، اس کی تیاری ہے، اس کا سفر ہے، جو حالات پیش آئے اور پھر واپسی کیسے ہوئی وہ اس کے بارے میں۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے جو میں نے آپ کو 5 رکوعوں کی تقسیم بتائی ہے، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ پہلا رکوع اعلان برات کے بارے میں ہے جو 9 ہجری کو نازل ہوا۔ دوسرا اور تیسرا رکوع 8 ہجری سے پہلے نازل ہوا تھا، یہ فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ اور چوتھا اور پانچواں رکوع جب ہوگا تو وہ پھر پہلے رکوع یعنی اعلان برات سے جڑے گا۔ تو ابھی ہم پہلا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ حج اکبر کون سا دن ہوتا ہے؟ عرب جو ہیں وہ عمرہ کو حج اصغر کہا کرتے تھے اور حج کو حج اکبر کہا کرتے تھے۔ اور اس کا اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ لیکن ایک ایکسیپشن بھی دیا اب ان معاہدوں میں، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، مگر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلی جس طریقے سے معاہدے تھے وہ مسلمانوں نے جو کر لیے تھے ان کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ان کا وہ میعاد مقرر نہیں تھی، لیکن اس میں میعاد مقرر تھی۔ اب کیا ہے کہ معاہدے بھی کر لیتے تھے اور ساتھ میں وہ توڑ بھی دیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ زیادہ سختی کا ثبوت دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مشرک جن کے ساتھ معاہدے تھے لیکن نہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نکالی اور نہ ہی کسی اور کی مدد کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ معاہدے کرتے رہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں، یہ کون سے حرام مہینے ہیں؟ وہ جن 4 مہینوں میں مہلت دی گئی ہے ان کو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کو چھوڑ دو۔ یعنی صرف کفر اور شرک سے توبہ کرنے پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ انہیں نماز قائم کرنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ پھر یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے واقعی کفر چھوڑ دیا ہے، ان کے اوپر زبانی کلامی نہیں ہوگا کچھ بھی۔ اللہ درگزر